अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अहम मरहला रायवंड मार्च जूं जूं करीब आ रहा है, सियासी दर्जा हरारत भी मुल्क के अंदर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान मुल्क भर से कारकुनों की रायवंड मार्च में शिरकत के लिए खुद मुतहर्रक हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो इस मार्च में शिरकत ना करें। आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि PTI की जो तहरीक है ये CPAC मनसूबे की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। दूसरे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक टेस्ट केस है कि वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद रायवंड मार्च को कैसे कामयाब बनाएंगे। इस पर बात करेंगे आज के शो के पहले सेगमेंट में। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं उस्मा वफ़ा, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की और रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, जबकि हमें लाहौर से ही हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। उस्मा बुखारी साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की CPAC की राह में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ पर, तो ये किस बुनियाद पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया? क्या ये सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है या फिर इसमें कोई सदाकत है, कोई दलील भी है आपके पास इसकी? जी बहुत शुक्रिया समर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये इल्ज़ाम नहीं है, ये एक हकीकत है। आपको मालूम है कि जब से जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, जब हमने साइन करना था ये माहिदा, तब भी पाकिस्तान आने में उनकी राह में रुकावट डाली गई, ये धरने की राह के अंदर, और वो 3 महीने तक पाकिस्तान जो है वो नहीं आ सके। और उसके बाद अब इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके अपने स्टेटमेंट्स देखिए आप कि उनको मालूम है कि बिजली के मंसूबे जो हैं वो 2017 के एंड तक जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। सरप्लस मुल्क में बिजली होगी जो CPAC के जरिए तो ये धरना जो है ये डिलिबरेट कोशिश थी CPAC को या फिर चाइनीज सदर की आमद को रोकने के लिए? ये सिर्फ ये नहीं था जी, ये वो आपको तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अब तो ये बहुत एक रोशन आया है ये बात कि वो अंपायर को ढूंढ रहे थे और हुकूमत का धड़न तख्ता करना था और लंदन प्लान बन चुका था। मतलब वो एक पूरा प्लान था ये, वो मतलब सिंपल बात नहीं है कि सिर्फ उनको रोकना था। इस मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन को चाहिए थी, वो पॉलिटिकल भी हो सकती थी, वो इकोनॉमिकल भी हो सकती थी, तमाम तरह की उनको डिस्टेबलाइजेशन चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि जो अब जो इसकी बात है, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 2018 का इलेक्शन हम नहीं जीत सकते हैं अगर ये 2018 तक गवर्नमेंट चली गई तो उसका मतलब आपको खुद समझ में आना चाहिए कि 2018 तक हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, हम मुल्क के अंदर इकोनॉमी को स्टेबल कर लेंगे। हम इसका इलेक्शन से बहुत गहरा ताल्लुक है। कमाल करते हैं आप, अगर बिजली पूरी है मुल्क के अंदर, अगर इंडस्ट्री चल रही है, अगर इकोनॉमी ऑन ट्रैक है, तो इसका इलेक्शन से कैसे ताल्लुक नहीं है? हमने जो वादे किए हैं लोगों से वो हमें पूरे करके जाना है। चले वलीद इकबाल साहब से जानते हैं कि वो इस पे क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। वलीद इकबाल साहब, क्या रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है CPAC एक कौमी प्रोजेक्ट है जिसपे पूरे मुल्क के अंदर इत्तेफाक राय पाया जाता है। सियासी तौर पर भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप इस मंसूबे की राह में रुकावटें डालना चाहते हैं। देखें जी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, ये जो सारी बातें हैं, ये जो अभी पीछे के अभी हमारा जो एक मुजाहरा और एहतजाज था जो कि 2014 में हुआ और ये जो अब है, ये सारी बातें एक डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए असल इशू से। उस वक्त असल इशू क्या था, चलें वो तो माजी की बात है। मैं आज अभी मौजूदा जो हमारा एहतजाज है उसकी बात करता हूँ। मौजूदा ये असल इसके अंदर इशू है कि हमारे वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली के पोशीदा असासों का इंकशाफ हुआ है और वो उसका जवाब देने से जो है डॉज कर रहे हैं और हम उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि एक छोटी बात नहीं है कि 24-25 अरब रुपए के फ्लैट्स जो हैं उनका इंकशाफ होता है और गोशवारे टैक्स के जमा हुए हुए हैं, गोशवारे इनका इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी में फाइल हुए हुए हैं, उसमें असासे कुछ दिखाए हुए हैं और फिर निकल कुछ रहे हैं। इतना बड़ा मिसमैच है। और एक सूबाई सेक्रेटरी जिनके कोयटे में घर से 80 करोड़ रुपए निकले, उनकी तनख्वाह और उनके असासों के मुताबिक जब ये इतना बड़ा फर्क नजर आया तो उनको सीधा जेल में ले जाया गया कि ये तो है ही चोरी के, और साबित करने का बोझ उनके ऊपर है कि ये हक हलाल की रोजी है। हम क्या कह रहे हैं? चले हम ये कह रहे हैं कि आप साबित करें कि आपने हक हलाल की रोजी से ये असासे बनाए हैं, और अगर आप नहीं साबित कर सकते, अगर आप साबित करते हैं आप कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर आप नहीं साबित ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है ये असल इशू की जानिब से। थोड़ा सा जरा सुन लेते हैं शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा क्या है, सुन लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। पार्टी के जो सरबराह जो हैं कि उनका जो हदफ 2018 के इलेक्शन का नहीं है, उनका हदफ CPAC है। जी आपने सुना, शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका हदफ 2018 का इलेक्शन नहीं बल्कि CPAC है। हमने कुछ हफ्ते पहले बात की थी CPAC के इंचार्ज वजीर एहसन इकबाल साहब से, जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं।
ان کا موقف شہباز شریف صاحب کے موقف سے یکسر مختلف ہے. انہوں نے کیا کہا تھا آئیے وہ بھی سنتے ہیں, پھر اس کے بعد تبصرہ لیتے ہیں مہمانوں سے. پاکستان تحریک انصاف سے متعلق اکثر میں سنتا ہوں آپ کے وزراء کو یہ بیان دیتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ تحریک انصاف اس منصوبے کے خلاف ہے. کیا یہ پرسیپشن کی بیس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی اس منصوبے کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے. پرویز خٹک صاحب نے جیسے ابھی آپ کو میں نے کہا کہ سی پیک سمٹ میں برملا کہا کہ ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس پہ یقین آ گیا ہے اور اب وہ اور ان کی پارٹی اور ان کی حکومت اسے سپورٹ کر رہے ہیں, جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. جی عظما مہاری صاحبہ, احسن اقبال صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے اس منصوبے کو, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ایسی وہ کوئی سازش نہیں دیکھ رہے. نہیں دیکھیے, ایک تو یہ کب کا بیان ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کب کا بیان, یہ 11 ستمبر کا ہے, 2 ہفتے پہلے کا صرف. جی دوسری گزارش سن لیجئے. گزارش یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اگر اور مگر کے ساتھ وہ سی پیک کے ساتھ ہے, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ موجود ہے. تحریک انصاف کا نام لیا, پارٹی کا نام لیا. مجھے میں اگر صرف 2 لائنیں مجھے اگر آپ انٹرپٹ عطا کر دیجئے. گزارش یہ ہے کہ وہ اگر مگر کے ساتھ سی پیک کے بارے میں پھر ساتھ انہی کی خیبر پختونخوا کے سی ایم صاحب کی دھمکیاں بھی آپ کے, لیکن ہماری ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کوشش یہ ہے جو احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں سی پیک منصوبہ مکمل کرنا ہے, اور اس میں بہت بڑا کاؤنٹر پارٹ ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, ہم اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. سو اس لیے چونکہ وہ انچارج وزیر ہیں, ان کا یہی بنتا ہے ان کا کہ میں سب کو آن بورڈ رکھوں, میں سب سے یہی کہوں کہ وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ریالٹی ایسے نہیں ہے. یہ ریالٹی نہیں ہے. میری گزارش سنے بھی جو ولید اقبال صاحب نے گفتگو کی نا, دیکھیے بڑا اچھا انہوں نے کہا گوشوارے بھی یہ وہ, تو ولید اقبال صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی نیازی سروسز ہے وہ انہوں نے جو اپنے گوشوارے جمع کرائے 2013 میں, اس کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور جو اپنی وہ بنی گالا کی جو وہ کہتے ہیں مجھے توفاتن ملی تھی, اور وہ جو ان کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ بالکل اس کے ڈیفرنٹ چیز ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں وہ تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں, وہ تو خان صاحب تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں نا, یہی تو بات ہے, وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ بعد میں وہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے اور بات کرتے ہیں, باہر کھڑے ہو کے, میں آپ کو ان کے کلپس دکھا سکتی ہوں, میرے پاس موجود ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے احتساب کی بات کیوں کرتے ہو, مجھ سے احتساب, میں کوئی وزیر اعظم ہوں. بھائی یہ بات نہیں ہے, احتساب سب کا ہونا چاہیے لیکن ایک فورم ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کا مطمع نظر احتساب ہونا نہیں ہے. ان کو یہ پاناما کا جھنجھنا جو ہے وہ 2018 تک بجانا ہے, بیکاز ان کے پاس اور کچھ بتانے کو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا معاملہ حل ہو, اور ہم نے بل پیش کر دیا ٹھیک ہے, اب کا موقف آ گیا, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ہم اسی پر ولید اقبال صاحب کا رد عمل جانیں گے. ویلکم بیک. ولید اقبال صاحب, بریک سے پہلے ہونے والی ڈیبیٹ پر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, آپ پہلے رسپونڈ کر دیں. دیکھیں جی, یہ اس میں 2 ایک باتیں ہوئیں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ 2 باتیں مکس اپ کی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ بات کی ہے, اور ابھی بھی میں ان کے بہاف پہ ان کے ترجمان کے طور پہ دہرا رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر اس پہ یہ ان کی کسی موقف پہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ایک سنگل پرسن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو کہ نہیں ہے, تو جو سوالات اور جو تفتیش میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کی کرنی ہے, انہوں نے کہا وہی تفتیش میری بھی کر لیں, میرے سے بھی وہی سوال پوچھ لیں, مجھے بھی اسی پہ پیمانے پہ جو ہے اس کو میجر کر لیں. اور نہ صرف مجھے بلکہ شوکت خانم کو, جس کے اوپر یہ سال ہا سال اور دہائیوں سے الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ اس کے پیسے الیکشن پہ لگے, اس کا یہ ہوا, اس کا وہ ہوا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات عمران خان صاحب نے جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یہ جب کسی کے بارے میں اور کسی اہم سرکاری شخصیت, ہائیسٹ آفس ہولڈ کرنے والی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا انکشاف ہوتا ہے, اور اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب اپنی صفائی دو, تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں کرپٹ ہونے کا میرے پہ الزام مت لگاؤ, تم ولید اقبال صاحب سڑکوں سے آپ کو انصاف کیسے ملے گا, یہ انہوں نے کہا ہے. ڈرائیور مارچ سے آپ کو انصاف کیسے ملے گا, صفائی دو, بجائے کہنے کے کہ اپنے آپ سے ڈیفلیکٹ کرنے کے. اور یہی آپ کا بیان بھی جو ہے یہ بالکل, لیکن آپ کو انصاف, یہ تضاد بیان انصاف کیسے ملے گا شہباز شریف نے. یہ دیکھ لیں, ان کے اپنے منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں, ہم نے تو سی پیک کا نام ہی نہیں لیا. سی پیک کا تو تحفظ دینے کا آرمی چیف نے تسلی دی ہے چائنیز کو کہ وہ تحفظ دے رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے پہ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی آپ یہ واضح آج کر رہے ہیں دوبارہ سے کہ پی ٹی آئی فلی اس منصوبے کے ساتھ ہے.
جی دیکھیں اس کے اوپر تحفظات مثال کے طور پہ جو خیبر پختونخوا کے وہ تقسیم وہ شیئر کا ایک ہے لیکن منصوبے پر تو نہیں ہے نا. پرویز خٹک صاحب نے کچھ پاور سٹیشنز تھے, کچھ ٹرکنگ ٹرمینلز تھے, کچھ ہائی ویز تھیں, ان پہ جو تحفظات تھے 4-6 چیزوں پہ تھے, وہ اس پہ کنوے ہوئے ہیں. اب میں اس پہ مکمل طور پہ اپ ٹو ڈیٹ اس وقت نہیں ہوں کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. منصوبے کے ثمرات پہ تھے نا, منصوبے پر تو نہیں ہے نا. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل بالکل. اور کوئی ہم نے ابھی اس مہم میں ہم نے اس پروجیکٹ کا نام بھی نہیں لیا. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اور کسی بھی ملک سے آ رہے ہوں اس حکومت کے اوپر اور ان کے جو افراد ہیں سینئر پوزیشنز پہ, ان پہ یہی الزام لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹس اس طرح کے کر کے کمیشنز جو ہے وہ بہت سی ارن کرتے ہیں اور باہر کے اکاؤنٹس میں لیتے ہیں. لیکن آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ لیکن آپ کیا رزلٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں رائیونڈ مارچ سے؟ کیسے آپ کو انصاف ملے گا رائیونڈ مارچ کے ذریعے, جو کہ ایک تو آپ کے لیے بڑا چیلنج بھی ہے, ٹیسٹ کیس بھی. آپ کی پارٹی اس وقت تقسیم کا شکار, آپ کا یوتھ ونگ, آپ کا لیبر ونگ, آپ کا ویمن ونگ, وہ آپ سے اختلافات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہے سیف اللہ نیازی, عمران خان کے کزن بھی ہیں, وہ اختلافات کر کے بیٹھے ہیں, وہ استعفیٰ دے کر بیٹھے ہیں. پارٹی کے اندر تقسیم بھی ہے, دیگر کوئی سیاسی جماعت بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی. کیسے کامیاب ہوں گے اور اس سے کیسے آپ کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے ہی آپ کو کوئی انصاف ملے گا؟ دیکھیں جی, اس میں بہرحال جی عمران خان صاحب نے جس طرح پچھلے اتوار کو کہا کنونشن میں کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بڑا تاریخی جلسہ ہوگا, بڑا تاریخی اجتماع ہوگا, اور جب اتنے تعداد میں جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ عوام نکلے, جب اتنی تعداد میں عوام نکلتی ہے تو پھر سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کو جو اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور جائز طور پہ نشانہ بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا موقف ہمیں بڑی کلیئر ہے اس کے اندر. وہ بھی ان پہ بھی دباؤ اور ان کو بھی پتہ لگتا ہے کہ پھر کہاں کتنے پانی میں ہیں, اور ریاست کے دوسرے ادارے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہ ہماری عوام کیا ہے. تو یہ ایک طرح کا ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس کی جو علامتی اور اس کی جو ویژول اور اس کی جو ویسے امپیکٹ ہے, اس کو جب اتنا بڑا سکیل پہ ہوگا تو وہ آپ انشاءاللہ اسی دن دیکھیں گے. پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا نون لیگ کے اندر کوئی بہت زیادہ ہم نے پریشانی نہیں دیکھی. ہر کوئی آپ کا لیڈر یہی کہتا رہا کہ آئیں احتجاج کریں, بے شک ہمیں کوئی فکر نہیں, پریشانی نہیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا. لیکن آج شہباز شریف صاحب ان کو بولنا پڑا, انہیں عوام سے اپیل کرنا پڑی کہ مت نکلیں ان کے ساتھ. کیا وجہ, آپ کو پریشانی اب نظر آ رہی ہے ایسا ایسا نون لیگ کے اندر بھی؟ نہیں, ہمیں پریشانی کیا ہوگی. دیکھیں جی, جو پارٹی ایک لاہور کے اندر جلسہ اب نہیں کر سکتی اور پورے پاکستان سے اس کو جو ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بلا کے کہنا پڑے میرا ایک جلسہ کرا دو آ کے, تو اس کے اوپر ہمیں پریشانی کیا ہوگی, پہلی بات. اور دوسری بات, ابھی جو ہے نا وہ ولید اقبال صاحب جو ہیں, جو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی احتساب کر لو. عمران خان صاحب عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ کچھ سوالات خواجہ آصف نے بھی کیے ہوئے ہیں نا, خاص طور پہ شوکت خانم کی فنڈنگ کے حوالے سے. جو آپ نے چیریٹی کا پیسہ جو ہے وہ آف شور کمپنی میں باہر لگایا, جو اس کا جواب کیوں نہیں آج تک کورٹ میں جا کے دیتے؟ جو اکبر ایس بابر ان کے اپنے پارٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں, وہ کہتے ہیں پارٹی میں امبیزلمنٹ ہوتی ہے فنڈز کے اندر, اس کا جواب تو یہ نہیں دیتے الیکشن کمیشن میں جا کے. تو یہ مطلب میڈیا میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنے سے نا, دوسروں کو مانسٹر کہنے سے آپ فرشتہ نہیں بن جاتے. آپ کو خود بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ آپ خود کیا ہیں اور ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. جہاں تک ان کی رائیونڈ مارچ کا تعلق ہے, ہم نے پہلے بھی ان کو اوئے توئے کی سیاست کرنے کے لیے, گالیوں کی سیاست کرنے کے لیے ہمیشہ پلیٹ فارم سے جا کے دیے ہیں, ان کو سیکیورٹیز دی ہیں, اور وہاں سے جو لینگویج ہمارے بارے میں استعمال ہوتی رہی ہے, اب بھی ہم نے کہا جی شوق سے کریں, ان کو سیکیورٹی بھی دیں گے. اور ان کو مکمل طور پر دیکھیے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل ولید اقبال صاحب نے درست کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں نام لینا ضروری نہیں ہے سی پیک کا, یہ کافی ہے کہ آپ انویسٹر کو بگائیں, آپ انویسٹر کو کہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ بہت غلط حالات ہیں اور ملک میں جو ہے وہ کوئی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, یہ کافی ہے. یہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے نا, اور یہ انہوں نے دھرنے کے دنوں میں بھی کیا تھا, اب بھی ان کا یہی پروگرام ہے, اور پہلے بھی امپائر ڈھونڈنے گئے تھے. لیکن اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, پہلے ان کا ہو پھر باقی ان کا ہو. بالکل اوپر سے ہوگا, لیکن ایک طریقہ کار ہوگا نا. اس کے لیے جو بل جمع کرایا ہے, جو سینٹ میں پیپلز پارٹی نے کرایا ہے, ایز اے گورنمنٹ ہم نے کرایا. دیکھیو, ہم نے یہ پناما پیپرز کے کچھ دنوں کے اندر ہی کمیشن کے لیے بھی لیٹر لکھ دیا تھا سپریم کورٹ کو کہ بنائیے, ہم کروانا چاہتے ہیں. سو یہ رائیونڈ مارچ سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا, اس کا حل ہاؤس میں ہوگا جس میں عمران خان صاحب تشریف نہیں لاتے. نہیں, ایک اور بھی آپ پہ بڑی سخت تنقید آج کل آ رہی ہے کہ بہاما جو لیکس تھی اس کا تو آپ نے کہہ دیا, جو وزیر خزانہ انہوں نے کہہ دیا ایف بی آر کو کہ بھائی تحقیقات کریں, لیکن پاناما کے لیے آپ نے نہیں کہا, بہاماس لیک کے. دیکھیے وہ یہی پرابلم ہے نا سمر, ہم تو بیچارے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پہ پیتے ہیں. آپ دیکھیے نا, ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی آپ گالیاں دیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے,
آپ کوئی بندہ تو چھوڑتے نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں لیکن آپ نے پاناما کے لیے انہیں کہا ہی نہیں ہے نا سرے سے, آپ نے بہاماس لیگ کے لیے کہہ دیا. تنقید تو یہی ہے کہ اس میں آپ کا نام تھا, آپ نے اس لیے اس کا نہیں کہا, اس میں آپ کا نام تھا, اس کا آپ نے فوراً سے کہہ دیا. ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. دیکھیے وہاں پر ایسے ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر کا نام آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک بری کیا گیا ہے ایک کیس کے اندر, اس کے اوپر نیب کے چیئرمین کی بھی وہ شامت ہوئی, کلین چٹ دے دی, فلانا ہو گیا. مطلب اگر ادارے کام کریں تب بھی عمران خان صاحب کو نہیں پسند, اور اگر ہم انتظار کریں کہ جی آپ ہی کوئی طریقہ کار ڈیسائیڈ کر دیں, اس پہ ان کو آنا نہیں ہے. کیونکہ یہ جھنجھنا جو ہے یہ ہمیں 2018 کی الیکشن تک بجانا ہے, چونکہ اور کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں ان کے پاس. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ولید اقبال صاحب, وزیراعظم نے 2 روز پہلے بڑا واضح کر دیا تھا اپنے کارکنان کو, انہوں نے ہدایت جاری کی تھی کہ وہ رکاوٹ نہ ڈالیں احتجاج کرنے والوں کے راستے میں. لیکن ہم نے کل بھی دیکھا کے پی کے میں, ہم نے دیکھا گلیل فورس آ گئی, ڈنڈے اٹھا کے لوگ آ گئے. آج ہم نے دیکھا کے پی کے اندر کوئی ان کی گل خان فورس آ گئی ہے, 1000 کارکنان آ گئے ڈنڈے لے کے سڑکوں پر. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ ڈنڈے لے کے ساتھ یہاں سے لاہور کی طرف جائیں گے, رائیونڈ کی طرف جائیں گے. تو کیا آپ کو اعتماد نہیں ہے پرائم منسٹر کی یقین دہانی پر, کیا وجہ ہے؟ ہاں جی, میں اس سے پہلے 1-2 باتیں جو ہیں واضح کروں. خواجہ آصف صاحب نے جو شوکت خانم پہ الزام لگایا ہے اس پہ, اور وہ انہوں نے 1 اگست 2012 کو لگایا تھا ایک پریس کانفرنس میں, اور جو مطلب وہ دہرانے کے قابل باتیں نہیں ہیں, لیکن 10 ارب روپے کے ہرجانے کا کیس اس پہ ہوا ہے. اور وہ 4 الزام جو ہیں وہ دہرانے میں نہیں دہراتا کہ منی لانڈرنگ کی اور یہ کیا اور وہ کیا. 10 ارب روپے کے ہرجانے کا کیس ہے, اور میں اس میں خود وکیل ہوں, اور ایڈیشنل سیشنز جج اسلام آباد کے پاس پینڈنگ ہے, اور ہم پوری قانونی کارروائی اس کے اوپر کر رہے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب نے جو کیس کیا ہوا ہے اس کو ہم پورا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ہم واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالتے ہیں. سو اس لیے مطلب یہ کہہ دینا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے ادارے جو ہیں جن کو ایکشن لینی ہوتی ہے وہ ایکشن وزیر اعظم کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف نہیں لے رہے, اور وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں. میں آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے کیا تھا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات ویسے ہی اصل میں سٹارٹ جب غلط ہوا, ہم نے تو کسی بھی مرحلے پہ وائلنس کی کال نہیں دی تھی, ہم نے تشدد کی کوئی, ہمارا ہر مظاہرہ, ہر دھرنا, وہ پرامن رہا. اس کی کال یہ دیکھیں, یہ سوچنے والی بات ہے, یہ کال کس نے دی تھی؟ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا. وفاقی وزیر کال دے رہا ہے وائلنس کی, اینٹ سے اینٹ بجائیں گے, نہ بنی گالا رہے گا نہ زمان پاکیہ. لیکن پرائم منسٹر نے جب وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے, پیچھے غلیل فورس پر بٹھائی ہوئی ہے, اس کے بعد وہ ان کے اب وہ ڈیمیج کنٹرول کر بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں, وزیر اعظم کر رہے ہیں, وزیر داخلہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈیمیج تو ڈن ہے, اور ہم نے تو یہ پھر اس کے ریاکشن میں کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے, اور ولید اقبال صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اس سیگمنٹ میں اتنا ہی, اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد واپس آ کر کے کراچی میں اور سندھ کے اربن ایریاز میں متحدہ قومی موومنٹ کی تقسیم کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا, بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی تقسیم سے ایک سیاسی خلا پیدا ہوا, اور اس سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں متحرک دکھائی دے رہی ہیں. جیسا کہ اس کے فوری اثرات ہم نے جو تقسیم کے دیکھے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے PS 127 کی نشست تھی, وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کو شکست کا سامنا ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین پارٹی کو کیا ملا, آصف حسنین رکن قومی اسمبلی MQM چھوڑ کر PSP میں شامل ہو گئے. دیگر کارکنان آئے ہیں یا نہیں آئے اس کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ روز دورہ کیا کراچی کا, اور انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی کراچی کے اندر کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا کہ متحدہ اور تحریک انصاف میں کئی باتیں مشترک ہیں. اس صورتحال پر بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے پاک سرزمین پارٹی کے رہنما آصف حسنین صاحب. آصف حسنین صاحب, بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو, جس طرح سے جو ایک خلا پیدا ہوا MQM کی تقسیم سے, آپ چلے گئے PSP میں, اور تحریک انصاف جو ہے عمران خان اب وہاں کے دورے کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے. جیسے انہوں نے بیان بھی دیا کہ متحدہ اور تحریک انصاف میں کئی باتیں مشترک ہیں, پیپلز پارٹی نے PS 127 کی نشست جیت لی. تو عمران خان نے جو بیان دیا, سب سے پہلے اس پر بات کریں گے, تبصرہ کریں گے. انہوں نے کہا کئی باتیں مشترک ہیں, آپ خود بھی متحدہ میں رہے ہیں, پہلے یہ بتا دیں کیا باتیں مشترک لگی ہیں آپ کو PTI کی اور MQM کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت گزشتہ کئی عرصے سے رہی ہے کراچی میں, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی کی آنرشپ کیا ہوگی, کس کے پاس کراچی کی آنرشپ ہوگی, کراچی کے مسائل حل کرنے میں کون جو ہے اپنا رول اور اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس ساری صورتحال میں جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے
کہ ایک طرف جب پی ٹی آئی کو آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جو جنرل الیکشن ہوا ہے وہ 2013 کے جنرل الیکشن میں 13 لاکھ کے قریب ووٹ ملے پی ٹی آئی کو، لیکن اس کے باوجود بھی شاید عمران خان صاحب نے کراچی کو بالکل اگنور کیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے این اے 245 میں، اور اس کے بعد یہ پی ایس 127 تک کے جتنے بھی ضمنی الیکشن کراچی میں ہوئے، اس کی صورتحال بالکل واضح تھی کہ اس میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑ سکے۔ دوسری طرف جہاں پاک سرزمین کا تعلق ہے، جو آپ نے سوال پوچھا ہے، دیکھیں مصطفیٰ کمال کی جو شخصیت ہے وہ صرف کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں، اوورآل پورے پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ سٹی ناظم کی حیثیت سے نہ صرف اس شہر میں کام کیا ہے بلکہ وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، اور انہوں نے پریکٹیکلی شہر کو دن اور رات کام کر کے بنایا ہے۔ جو اختیارات ان کو اس وقت ملے، ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے، آصف حسین صاحب جو بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ کئی چیزیں مشترک ہیں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں، اس بیان کے پیچھے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ان کی کیا سوچ لگ رہی ہے؟ کیا وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، کوئی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ان ارکان کی جو ناراض ہیں، جو بھی تذبذب کا شکار ہیں، کہ وہ لندن کے ساتھ جائیں یا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جائیں؟ دیکھیں بالکل اسی طرح کی کچھ صورتحال ہے کہ کل تک جو لوگ کریٹیسائز کر رہے تھے ایم کیو ایم کی پالیسیوں کو، ایم کیو ایم کے سسٹم کو، اسٹرکچر کو، وہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ کیسے تبدیل ہو جائیں گے جب تک وہ پریکٹیکل یہ دیکھ نہ لیں کہ جی جو ایم کیو ایم پاکستان کام کر رہی ہے اس کی فردر پوزیشن کیا ہے، اس میں وہ جو ملیٹنسی تھی، وہ جو لوگ جس طرح ایکٹیو ہو کے اس کراچی شہر میں ہڑتالوں سے لے کر، وہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ختم ہو گیا ہے، اسکریپنگ ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں اگر یہی کسی شخص کے پاس اس کی ججمنٹ یہی ہے کہ وہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں وہ تبدیل ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک پروسیس ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو دیکھنے میں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف عدالتوں میں وہ سارے کیسز ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ متحدہ پاکستان کے طرف سے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر آپ ہی جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، متبادل کون ہے پھر ایم کیو ایم کا؟ ایم کیو ایم خود ہی متبادل ہوگی اپنا، یا پھر پی ایس پی آئے گی، یا کون آئے گا؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ جو کراچی میں رہ کر ان کے مسائل حل کر سکے، ان کے درمیان رہ کر ان کے مسائل حل کر سکے۔ مصطفیٰ کمال نے جو مصطفیٰ کمال موجود ہیں وہاں پہ، فاروق ستار بھی موجود ہے ویسے وہاں پر۔ جی فاروق ستار صاحب بھی اس طرح سے وہیں پر موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی طرح۔ جی فاروق ستار بھائی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک عرصے سے ایم کیو ایم پاکستان میں رہے اور ابھی بھی اس بیگیج کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی کوئی علیحدہ جماعت بنائے اور اوپنلی اگر وہ الیکشن میں آئے تو پھر ان کی پوزیشن جو ہے واضح ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال نے تو ان ساری چیزوں سے ڈس ایگری کیا، کھڑے ہوئے، اور پھر وہ اس وقت کراچی کے لوگوں کے معاملات، مسائل، یہاں پہ گرفتاریاں، چھاپے، دیگر تمام چیزوں میں وہ ریلیف جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، ریلیف دلوا رہے ہیں۔ یہی ساری وہ تو چیزیں جو کراچی کے لوگوں کے لیے پیکج چاہیے، جس طرح بلوچستان اور دیگر لوگوں کے لیے پیکج جو ہے وہ دیا گیا ہے، مصطفیٰ کمال اسی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو کل جو ندیم نصرت صاحب کا بیان آیا ہے لندن سے، آصف حسین صاحب، کل جو ندیم نصرت صاحب کا بیان آیا ہے لندن سے جس میں انہوں نے وسیم اختر صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا، آپ کو ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وسیم اختر صاحب کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش تھی یا کارکنان کی متحدہ کے؟ دیکھیں جی جو کچھ اس ایم کیو ایم کی صورت میں یہاں سندھ کے شہری علاقوں میں، کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا، اس سب کی جو سب سے بڑی جو وجوہات تھی وہ یہی تو تھی کہ یہ ساری چیزیں لندن سے نہ صرف آپریٹ ہو رہی تھی بلکہ انہوں نے اس کو اپنی ریاست، اپنی جاگیر سمجھا ہوا تھا۔ یہاں سے جو ہے وہ ارن کر رہے تھے پروونشل اسمبلی کے نمائندوں کے ذریعے۔ اس مطالبے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم نصرت کا مطالبہ کرنا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میئر کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے، نمائندہ ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی کہا کہ بالکل اس کو اپنی خدمات انجام دینی چاہیے، اس کو رائے ملنی چاہیے، وہ اپنے کام کو کرے۔ لیکن ایک دن پہلے
وہ تمام چیزوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں, اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں, فاروق ستار کو ڈس آن کرتے ہیں, اور پھر اگلے 24 گھنٹے بعد وہ اسی پاکستان میں وسیم اختر کو, جو فاروق ستار کے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے اوپنلی کہا کہ جی میں فاروق ستار کے انڈر کام کروں گا, تو ان کی ہمدردیاں ہیں. تو یہ تو وہی ساری چیزیں کہ ایک دفعہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے اس سے جو ارن کر سکیں, جس کے لیے وہ لے کر آئے تھے سسٹم کو. آج کل جو وہ پیسے کے جو معاملات ہیں لندن میں جو کیا یہ وسیم اختر کو اپنے ساتھ ملانے کی ایک کوشش ہے ان کی کہ وہ وسیم اختر جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم کیو ایم لندن سے مل جائیں؟ دیکھیں بالکل یہی ہے کہ ایک طرف لندن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایم پی اے ایم این ایس تو ریزائن دے دیں, لیکن وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ بلدیاتی نمائندے ریزائن دے دیں, ڈپٹی میئر ریزائن دے دیں, میئر ریزائن, یہ مطالبہ نہیں کر رہا. اس کا مقصد ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں وہ مفادات تو ہیں, وہ چاہ تو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ان کو جوڑا جائے, کسی کو تو کراچی میں پاکستان میں اپنے ہاتھ میں لیا جائے, کوئی تو ایسا کیٹر ہو جو کہ لندن کو سپورٹ کرے, اور پھر وہاں سے وہ اسی طریقے سے اپنے معاملات دھندے شروع کر سکیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع کر سکیں, اسی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کے لیے اپنے لوگوں کو دوبارہ جو ہے ریفارم کر سکیں. تو یہ تو ساری چیزیں ہیں, اور بلدیاتی سسٹم ان کی ضرورت ہے. اس وقت پیسے کا جو معاملات ہیں وہ بالکل پاکستان اور لندن سے بند ہو چکے ہیں, سوائے رو کے علاوہ اور کہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے. لہذا ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بلدیاتی سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کی بنیاد پر ہمدردیاں سمیٹیں, اور جو ہمدردیاں یہاں مل سکتی ہیں. بہت شکریہ آصف حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین جانیں گے ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے T20 میں بھی شاندار فتح پر. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے دوسرے T20 میں بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی, اور جو 3 میچز کی T20 سیریز ہے اس میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے, اور آج ہی ODI کا اسکواڈ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے. عمر اکمل, اسد شفیق اور سہیل خان کو ٹیم میں دوبارہ سے شامل کیا گیا ہے. اس پر ہم تبصرہ لیں گے. کامران اکمل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ٹیسٹ کرکٹر. کامران اکمل صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. جو کامیابی ہے پاکستان کی T20 سیریز میں, ابھی تک 2-0 ہم نے حاصل کر لیا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور ٹیم کمبینیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ابھی موجودہ ہمارا بنا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. جی سب سے پہلے تو کریڈٹ دیتا ہوں ٹیم مینجمنٹ کو, جو نئے کوچ ہیں مکی آرتھر کو اور سرفراز کو اسپیشلی, جنہوں نے ٹیم لڑائی ہے, یہ سیریز جیتے ورلڈ چیمپئن سے. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس عماد وسیم کی بالنگ آؤٹ اسٹینڈنگ پہلے T20 میں, دوسرے T20 میں سرفراز کی بیٹنگ, شعیب ملک کی, خالد لطیف کی. میں کہتا ہوں کہ ٹیم اب ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی, 2 پہ ڈیپینڈ نہیں کرنی. جس کو موقع مل رہا ہے وہ اچھا ڈیلیور کرتا ہے. یہ آل راؤنڈرز زیادہ شامل کرنے کی وجہ سے جو فرق پڑا ہے, آل راؤنڈرز دیکھیں سمر بھائی, آل راؤنڈرز کسی حد تک ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, جو ان کی ٹیم بھی مکمل نہیں ہے, 4 ٹاپ کے پلیئر نہیں ہیں جو جس کی وجہ سے وہ ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں. تو آل راؤنڈرز پہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, 1 سے 2 چلتے ہیں, 4 آل راؤنڈرز. ہمیں جب آگے والی سیریز آئے گی, ٹف ٹیمیں آئیں گی, اس وقت اس ٹیم کا اور زیادہ ہمیں زیادہ پکچر نظر آئے گی, زیادہ اچھی پکچر نظر آئے گی. فی الحال ابھی کرنٹ پرفارمنس, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, 2 T20 جیتے ہیں, تیسرا بھی جیتنا چاہیے. اس وقت وہ ٹیم اتنی خاص نہیں ہے, اور ہمارا کانفیڈنس ہائی ہونا چاہیے. آگے نیوزی لینڈ آسٹریلیا سیریز اچھی ہے, اس کے لیے اچھی تیاری ہے. لیکن اس کے فوراً بعد ہماری ODI سیریز بھی آ رہی ہے. اس T20 میں کامیابی کا کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کو یہ میں فائدہ ہوگا ODI سیریز میں بھی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی سمر بھائی, ان کی ٹیم دیکھیں, ویسے بھی ہم لوگ T20 نہ بھی کھیلتے کہ ان کی ون ڈے کی ٹیم بالکل نہیں ہے, ان کے مین پلیئرز نہیں ہیں. وہ پچھلے 3-4 سال سے اتنی اچھی پرفارمنس ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں بالکل نہیں دے رہے. ان کے پلیئرز نہیں ہے, ایشو ہے کچھ, ان کا کوچ ٹریول نہیں کیا, 2 دن پہلے انہوں نے کوچ کو سیک کر دیا, بہت ساری ان کے ساتھ پرابلمز ہیں. ہمیں 3-0 کرنا چاہیے ون ڈے بھی اور T20 بھی, اور آگے بالکل ون ڈے تو ہمارے لیے ویسے بھی امپورٹنٹ, ہمیں رینکنگ میں واپس آنے کے لیے بھی. ODI اسکواڈ کا آج اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, عمر اکمل کو واپس اس میں کیا گیا ہے, ODI اسکواڈ میں ٹیم میں واپس لایا گیا. اسد شفیق آئے ہیں, سہیل خان آئے ہیں. ODI کی سلیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سمر بھائی, ODI کی سلیکشن جو بہتر لگا کپتان کو, سلیکٹرز کو انہوں نے بنایا, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ویژن کیا ہمارا ODI کا. تو ہم انگلینڈ میں اناؤنس کرتے ہیں ٹیم تو 4-5 اوپنر اناؤنس کر دیتے ہیں, یہاں پہ صرف اظہر علی اور شرجیل ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا انفیئر, اور 5 فاسٹ بولر UAE کی کنڈیشن میں جہاں پہ اسپنرز ہیلپ زیادہ کر رہے ہیں,
تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا آپ کی اپنی انکلوژن نہ ہونے کے حوالے سے آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ کیونکہ بڑا بیٹنگ میں آپ نے پرفارم کیا کنسسٹنٹلی، اور میں کیا پرفارمنس کر کے دوں؟ ایک ڈومیسٹک ہے ہمارے لیے پلیٹ فارم، ہم کر کے دیں، ہر کسی کو حق ہے. صرف میری ایک سال کی یا ایک فارمیٹ کی پرفارمنس نہیں ہے، ہر تینوں فارمیٹ میں نے اللہ کا شکر ہے پرفارمنس دی ہے، اور میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں کوئی سیاسی اب مجھے شخصیت ڈھونڈنی پڑے گی جن سے میں ملوں، اپنی پرابلم بتاؤں، پرفارمنس دکھاؤں، پھر شاید میں ٹیم میں آ جاؤں. یہی میں کر سکتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی اپروچ لڑانے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے ٹیم میں سلیکشن کے سلسلے میں؟ مجھے لگ رہا اپنے لیے جتنی میں پرفارمنس کر رہا ہوں مجھے کسی سے ملنا پڑے گا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، مجھے ٹائم دے، میں ان کو اپنی پرفارمنس دکھاؤں کہ میں نے 3 سال ڈومیسٹک میں یہ کیا، اب مجھے موقع نہیں مل رہا ہے انٹرنیشنل ٹیم میں، مجھے کوئی ریزن بتایا جائے. تو اب آپ اپنے آپ کو ٹیم میں وکٹ کیپر بیٹسمین کے طور پر فٹ دیکھ رہے ہیں یا اوپننگ بیٹسمین کے طور پر فٹ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں سمر بھائی میں کبھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سرفراز کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. میری اللہ کا شکر ہے ایز اے بیٹسمین اتنی پرفارمنس ہے. ڈومیسٹک میں نے ٹاپ کیا، ون ڈے میں 904 ڈے میں کیے، ابھی ریسنٹلی جو T20 ہوا وہاں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا مجھے ایوارڈ ملا. اس سے زیادہ کیا ایز اے وکٹ میں اس کی جگہ کیا کسی کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے. مجھے ایز اے بیٹسمین ایز اے اوپنر ہی چانس ملتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران اکمل صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، کامران اکمل نے ٹیم سلیکشن کو تو بہتر قرار دیا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں ٹیم میں شامل نہ کرنا ان کے لیے کافی زیادہ افسوسناک ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈومیسٹک میں انہوں نے پرفارم کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شاید اب انہیں کوئی سیاسی اپروچ لڑانی پڑے گی ٹیم میں دوبارہ سے آنے کے لیے. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.